Thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक बार फिर जोरदार ताली दीजिए। Thank you Lord. जो आपके पास बैठे हैं एक दूसरे की बरकत चाहिए, जो आपके नायला बैठे इसकी बरकत चाहिए, बरकत देने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। दिल से बरकत मांगी दूसरे क्या उनको तो मौका दे, दिल से मांगो सही। प्रेज शाबाश और बस कितने लोग आज सुबह शारमान है, खुश है, कहीं ना कहीं छुपे हैं, ना देखने ना मेरा खुश नहीं है। चले खुदा आप सबको खुश रखे, शारमान रखे। आइए आज सुबह जैसा निकालिए अब अपने टॉपिक को आप थोड़ा सा स्टॉप करेंगे और जो मैसेज खुदा ने मुझे दिया आज आपके लिए उसको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो खास मैसेज मेरे दिल में खुदा ने रखा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। निकालिए मेरे साथ ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 19। जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है आप मेरे साथ निकालें ज़बूर नंबर 19 निकालें सब। और उसकी 12वीं 13वीं और 14वीं आयत तिलावत सुनेंगे। सफर नंबर 538 पर तिलावत समाअत फरमाइएगा। कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? तू मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर। तू अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख। वो मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामिल हूँगा और बड़े गुनाह से बचा रहूँगा। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। ए खुदावंद, ए मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले। कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तशरीफ रखिए। कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? तू मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर। तो अपने बंदा को बेबाकी के गुनाहों से भी पास रख। वो मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामिल होऊंगा और बड़े गुनाह से क्या लिखे? यहाँ पर दाऊद नबी की एक दुआ है। बुजुर्ग मुकद्दस दाऊद की एक जोरदार दुआ और जोरदार दरख्वास्त है खुदा से, और वो खुदा से दुआ क्या कर रहा है? ऐ खुदा मुझे पोशीदा ऐबों से क्या कर दे? पाक कर दे। और आगे क्या कह रहे हैं? तो अपने बंदा को बेबाकी के गुनाहों से क्या रख। इसका मतलब है कि दाऊद नबी के नजदीक ये गुनाह बड़ा संगीन है, जिसके बारे में दाऊद कहता है खुदा मुझे इससे पाक रख। और कहता है जब मैं इस गुनाह से पाक रहूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? मैं क्या बन जाऊंगा जी? कामिल। और फिर क्या करूंगा? बड़े गुनाह से क्या करूंगा? भाई ये बेबाकी का गुनाह क्या है? सवाल तो ये आज ढूंढेंगे इसका जवाब कि दाऊद ने क्यों इस गुनाह के बारे में कहा खुदा मुझे इस बेबाकी के गुनाह से पाक रख, मुझे
مجھے اس گناہ سے بچا، مجھے اس گناہ سے محفوظ رکھ، کیونکہ داؤد جانتا ہے اس گناہ کے نتائج نہایت سنگین ہیں۔ داؤد اس گناہ سے واقف ہے کہ یہ گناہ جس زندگی میں آ جاتا ہے اس زندگی کی عدالت اور سزا جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ تو پھر کیا دعا ہے اس کی؟ اپنے بندہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بے باکی۔ اور اس بے باکی کے گناہ کا کفارہ بھی کوئی تھا ہوتا اور ویسا بن گئے۔ ہر گناہ کا کفارہ خدا نے کہا یہ مینڈا چڑھا دو، یہ بکرا ذبح کر دو، یہ کر دو، لیکن یہ بے باکی کا گناہ ایسا گناہ تھا جس کا کفارہ بھی نہیں تھا شریعت میں۔ نکالیں گنتی کی کتاب 15واں باب، اور اب سنیے کہ یہاں پر شریعت میں ایسے گناہ والے بندے کے بارے میں کیا لکھا ہوا تھا۔ گنتی کی کتاب 15واں باب کھولیے اور اس کی 30 آیت سے تلاوت سنتے ہیں۔ جی لیکن جو شخص بے باک ہو کر گناہ کرے، سنیے کیا ہے، لیکن جو شخص کیا لکھا ہے؟ بے باک ہو کر، بے باک۔ داؤد نے کیا دعا کی ہے؟ مجھے کون سے گناہ سے بات رکھی؟ بے باکی کے۔ تو شریعت میں کیا لکھا ہے؟ جو شخص بے باک ہو کر کیا کرے؟ گناہ کرے، آگے ہاں وہ پردیسی ہو جی یا دیسی، وہ خداوند کی اہانت کرتا ہو۔ سنیے، جو شخص بے باکی کا گناہ کرتا ہے وہ خدا کی انسلٹ کرتا ہے، توہین کرتا ہے، اہانت کرتا ہے۔ آگے وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ سنیے کیا لکھا ہے؟ وہ شخص اپنے لوگوں میں سے آگے، کیونکہ اس نے خداوند کے کلام کی حکارت کی اور اس کے حکم کو توڑا۔ کیونکہ ہم آج جاننے کے لیے بے باکی کا گناہ کیا ہے تو اس کے بارے میں لکھا، کبھی انٹروڈکشن آپ کو دے رہا ہوں، تعارف دے رہا ہوں، یہ گناہ ہے لکھا ہے کیونکہ اس نے خداوند کے کلام کی حکارت کی اور اس کے حکم کو توڑ ڈالا۔ آگے وہ شخص بالکل کاٹ ڈالا جائے۔ آگے کفارہ کوئی نہیں بندے کا، کوئی مینڈا، کوئی بکرا، کوئی ہدیہ، کوئی روزانہ نہیں بھی نہیں۔ شریعت نے کہا تھا اس بے باک گناہ کرنے والے بندے کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ آگے بڑھیے، اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اوکے شکریہ۔ کہیے بے باک گناہ، جو آپ کے پاس بیٹھ سکے، کیا اس گناہ کو جانے گے؟ یہ گناہ کیا کرنے کی وجہ سے سنگین ہے یا سزا کے طور پر؟ کیا یہ گناہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کو کرنے والا بندہ اس کا کفارہ بھی نہیں خدا منظور کرتا، اس کا کفارہ بھی خدا کہتا ہے کفارہ ہے نہیں؟ اس گناہ کے نتائج، اس کی شدت، اس کا اثر اس قدر بھیانک ہے۔ یہ بے باک گناہ ہے کیا؟ یہ کیسے جانے کہ یہ گناہ بے باک ہے؟ کیسے پرکھیں؟ اور شاید ہم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا، لیکن داؤد کے نزدیک یہ گناہ اس قدر سنگین گناہ ہے کہ اس کا کفارہ بھی خدا نے شریعت میں نہیں رکھا ہوا۔ سنیے، کان کھول کے، آنکھیں بے طرف کر کے سنیے گا، یہ کون سا بے باک گناہ ہے؟ یہ وہ گناہ ہے، بے باک کا مطلب ہوتا ہے جب ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو بے باک لفظ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے دلیر، آزاد، نڈر، بے خوف، بے حیا، بے ادب، بے پرواہ، شوخ، مسخرہ، گستاخ، بے شرمی، شرارت، منہ پھٹ۔ اب یہ بے باک گناہ کیا ہے؟ بے باک کا گناہ کا پہلا جو اس کی ڈیفینیشن ہے، وہ گناہ جو آپ جان بوجھ کر کریں۔
کیا ملے گا؟ بے باک گناہ کون سا ہے؟ وہ گناہ جو انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، غلطی نہیں ہوتی، انجانے والا گناہ نہیں، کسی اور پسو غلطی ہوگی، نہیں، یہ گناہ وہ ہے جو انسان پوچھ کر کرتے ہیں، جو آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لا علمی میں نہیں، نادانی میں نہیں، یہ بے باک گناہ ہے۔ ہر انسان میں ضمیر ہوتا ہے، کس میں ضمیر ہے؟ آکڑا کرو، سب میں ضمیر ہے۔ جب آپ گناہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو ضمیر یہاں پر کھٹکتا ہے اور ضمیر کہتا ہے یہ غلط ہے، اور آپ اپنے ضمیر کی آواز دبا کر گناہ کرتے ہیں، یہ بے باک گناہ ہے۔ آپ کے ضمیر میں خلش ہوئی، کسی آواز نے کہا رک جا، یہ غلط ہے، یہ رانگ ہے، یہ غلط ہے، آپ ضمیر کی آواز دبا رہے ہیں اور آپ نے گناہ کر لیا۔ یہ کون سا گناہ ہے؟ میرے عزیز پیارے بھائیوں، جس کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے یہ غلط ہے اور آپ پھر بھی جان بوجھ کے کرتے ہیں، اس کا کفارہ نہیں تھا۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے دانستہ اور نادانستہ۔ اب باقی لوگ آپ کو بتاتے ہیں بھائی جی یہ بات غلط ہے، یہ کام غلط ہے، آپ کہتے ہیں اور جی کے انسانوں کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، اور آپ پھر بھی جان بوجھ کے ان رقصوں میں، ان کاموں میں، ان محفلوں میں بیٹھتے ہیں، تو بھائی آپ بے باک گناہ کر رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے یہ کیا ہے، غلط ہے، پتہ ہے آپ کو، اس کی سزا تو بھگتنی پڑے گی آپ کو، چاہے وہ پادری ہے، چاہے وہ ایلڈر ہے، مبشر ہے، ڈیکن ہے، آگے جا کے پڑھیں گے ان کے بارے میں، اس کی سزا خدا دیتا ہے، یاد نہیں ہونی ہے۔ تو پہلی بات وہ گناہ جو کیسے کرتے ہیں جی، کیسے؟ دوسری بات وہ گناہ جو انسان غور و فکر کرنے کے بعد کرے، وہ گناہ جو سوچنے کے بعد کئی لوگ کہتے ہیں وہ بس سیکھ نہیں لیا، نکل گیا ہے، سمجھ نہیں آئی۔ نہیں بھائی، جو گناہ آپ سمجھ کے کرے، سوچ کے کرے، یہ گناہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں willfully sin، willfully sin، آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے یہ، اور پھر آپ یہ کہیں خدا بس غلطی ہو گئی ہے، نہیں، معافی نہیں ہے، آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ تو داؤد نے کیا کہا؟ خداوند مجھے کیا کر، بے باکی کے گناہ سے کیا کر۔ ہم کتنے گناہ سے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے، غور فکر کر رہے، سین بھی کام کر رہے ہیں، پتہ بھی ہے، نالج بھی ہے، پھر بھی آپ وہی گناہ بار بار کر رہے ہیں۔ لکھا ہے سبوت کی کتاب میں متواتر گناہ کرنے والے کی کھوپڑی خدا بار بار کھوپڑی چیٹ ڈالے گا۔ حوالہ میں سب پڑھی نکالیے سبوت کی کتاب میں سے، تو سنیے گا سبوت نویس کیا بیان لکھتا ہے اس بارے میں۔ زبور کی کتاب، جن کے پاس بائبل ہے، زبور نمبر 68 سام اور آیت نمبر 21 پڑھیے کیا لکھا ہے۔ لیکن خداوند اپنے دشمنوں کے سر کو، خداوند نے ایسے لوگوں کو اپنے دشمن کہا ہے، کہتا ہے یہ دشمن ہے لوگ میرے۔ خداوند اپنے دشمنوں کے سر کو، آگے، اور متواتر گناہ کرنے والے، کبھی کبھی گناہ لکھا ہے، کیسے گناہ؟ متواتر کنٹینیو کرتے جا رہے ہو، پتہ بھی ہے، غور و فکر بھی ہے، علم بھی ہے، سمجھ بھی ہے، پھر اسی گناہ میں جا رہے ہو، اور متواتر گناہ کرنے والے کی بار دار کھوپڑی کو چیٹ ڈالے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے تو آپ ہر بار کرتے، ہر بار کرتے، بار بار کرتے ہو، آپ وہ آپ کا عمل بن گیا، یہاں تک کہ وہ آپ کی بن گئی ہے عادت، اور یہاں تک کہ وہ بن گئی ہے آپ کی فطرت۔
نفرت. لیکن ہم نے کیا کہا؟ وہ ان کے دل ہی نہیں فطرت ہی بدلتا ہے. میرے عزیز، کئی دفعہ نا ہم گناہ کرتے جان بوجھ کے، ہماری مرضی شامل ہوتی ہے. دوسری بات، تیسری بات سنو، ایسا گناہ جو منصوبہ بندی سے کیا جائے، منصوبہ بنا کر کیا جائے، یہ کون سا گناہ ہے؟ یہ بے باک گناہ ہے. منصوبہ پورا بنا کے، پورا پلان تیار کر کے. اچھا جب بندہ چوری کرتا ہے، چوری بندہ کیوں کرتا ہے؟ اوہ نہیں چوری کی ہو گئی بس. کیا ہوتا ہے چوری کیسے بندہ کرتا ہے؟ پلان بناتا ہے، ایس پہنو کرو باہر جاتے ہیں، اس ٹائم میں گھر میں خواتین ہوتی ہیں، ہم دروازہ نوک کریں گے، آپ پیچھے کھڑے ہونا، پھر اندر جائیں گے، اتنا ٹائم ہوگا تو باہر کھڑے ہونا. یہ پلان ہے. سو بعض دفعہ ایماندار بھی گناہ پلان بنا کر کرتا ہے. تو یہ کون سا گناہ ہے؟ ابھی قبلی معافی ہے، معافی دے. پلان کر کے آپ کو نتائج کا علم بھی ہو. اچھا چور کو پتا ہوتا ہے کہ پڑھیں گے تو کیے پڑا تو نہیں ہے کہ نہیں، جرم بھی ہے، لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ کئی لوگ گھروں میں چوریاں کرتے ہیں، کئی لوگ ہاسپٹل میں چوریاں کرتے ہیں، کئی لوگ سکولوں میں چوریاں کرتے ہیں، کئی لوگ دفاتر میں چوریاں کرتے ہیں، پلان بنا کے کرتے ہیں. میں نے کئی خواتین دیکھی ہیں چوری کرتی، جہاں چوک کرتی ہیں. عورتوں کو چیزوں کے لیے آتی ہیں، نال دوپٹہ ہوتے کہا کرتی ہیں. مطلب کہ میں نہیں چوری، آپ پلان بنا کے چوری کر رہے ہو. آپ نے منصوبہ بنایا ہے چوری کرنے کا، اے چیز میں چوری یہ تو یہ کون سا گناہ؟ کئی دفعہ میری کتابیں کئی لوگ نے چوری کر لی، کیا یہ چوکے لانے میں گئی پانچ نبیاں ہم گئی ہیں تو میں کہتا میری اور تو آئی سی غلطی نہ آ گئی ہے، غلطی نہ نہیں آئی، پلان نہ آئی. کئی دفعہ لوگ چوٹیاں بھی اٹھاتے ہیں چرچ میں سے، کئی دفعہ چوکتے ہیں غلطی نہ آئی، پلان بنا کے میری گئی چل رہے تیری سے ایک چوری کا یہ بڑا اور بھائی پلان سے آپ نے کیا ہے تو دیکھیں وہ اچھا تو آگئی سی بات. میرے طرف ایک بندہ میرے بھوٹ پا کے بڑے کہا میں جاؤں میں میرے بھوٹ تو بات چکا کے تو کوئی نہ پانچوں وہ بھوٹ بندے پائے میں میرے گلی میں آ کے بھائی یہ تو میرے بھوٹ ہے تو آگئی سر بھائی سر میرے بھی آئیں گے سر. میں کہا تیرا پیار کتنے میرا پیار کتنے. کئی دفعہ ہم چوریاں پلان بنا کر کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم گناہ پلان بنا کے کرتے ہیں. چوتھی بات، ایسا گناہ سوئی اس بات کو غور سے، ایسا گناہ جس میں انسان خود کو تسلی دے دے. کیا دے دے جی؟ تسلی دے دے کہ خدا معاف کر دے گا، ڈونٹ وری. خدا نے داؤد کو معاف کیا، سلیمان کو کر دیا، ڈاکو کو کر دیا، ساوی کو. اچھا گناہ کرنے سے پہلے سے گناہ بیٹھے ہیں، معافی نہیں ہو سکی، ڈونٹ وری کرو تو نہیں، اس کی سزا کو بھگت رہی ہے. یہ کون سا گناہ ہے؟ بے پاک گناہ. مطلب کئی لوگ نا گناہ کر کے نا بعد جو کہیں گے او بھائی سب کی ہو گئے کر بیٹھے اور نے نہیں کیتا. کئی دفعہ ہم غلطیاں اپنے آپ کو تسلی دے کے کر لیتے ہیں. تسلی میں اپنے آپ میں کیا بیٹھے ہیں کر لے کچھ نہیں ہوگا اور جائے گی معافی. خدا مہربان ہے، بے شک خدا مہربان ہے، لیکن آپ کا کنسپٹ غلط ہے، آپ کا مقصد غلط ہے. آپ گناہ کرنے لگے ہو اس لیے کہ خدا مجھے کیا کر دے گا. تو یہ کون سا گناہ ہے؟ اس گناہ کے نتائج خطرناک ہے، سنگین. پہلے جو گناہ تو ہو گیا نا غلطی سے، اچانک سے ہو گیا، کوئی بات نہیں.
لیکن جو گناہ آپ جان بوجھ کر کرتے ہیں، آپ پلان بنا کر کرتے ہیں، آپ کے اندر پورا پلان ہوتا ہے، اس گناہ کی سزا آپ کو لینی ہے۔ نکالے ہمارا جیسا نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر بھی عبرانیوں 10واں باب نکالیے گا میرے ساتھ، عبرانیوں 10واں باب جی نکالیے گا، اس کی 26ویں آیت سے ذرا آپ کے لیے میں پڑھنے لگا ہوں، کیا لکھا ہے سنیے گا۔ عبرانیوں 10واں باب 26ویں آیت سے جی، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد سنیے کیا لکھا ہے، پھر سنیے گا، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد سارے بولے کیا لکھا، اپنی بائبل پڑھ دیجیے، کیا لکھا پڑھیں بلند آواز سے پڑھ، کیا لکھا ہے، کیونکہ حق کی آپ کو کچھ دے دیا گیا، آپ کو مل گیا، آپ نے حاصل کیا، آپ کا ذہن کھل گیا، آپ کو علم ہو گیا، آپ کو نالج ہے، آپ سمجھدار ہیں اور عقل مند ہیں، آپ دانا ہیں۔ آپ کے بارے میں لکھا ہے حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد، کیا لکھا ہے، اگر ہم جان بوجھ کر جی گناہ جی جی کریں، کیا لکھا ہے، پھر پڑھیں کیا لکھا ہے، اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں، اگر ہم کیسے کریں گناہ، بتائیں کیسے کریں، پتا ہے یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، یہ رانگ ہے، ہم پھر بھی وہ کرتے ہیں، ہمیں پتا ہے جھوٹ ہے، یہ چوری ہے، یہ بدی ہے، ہمیں پتا ہے یہ چیٹنگ ہے، ہمیں پتا ہے دائیکی دینا حکم ہے، چیٹنگ کر رہے ہیں، جان بوجھ کے دے رہے، تو بھائی اس کی سزا کو بھگتنی ہے، وہ کیسے، اس کو پتا کیسے دے گے، آپ کو پتا ہے یہ رانگ ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہدیہ دینا، دائیکی دینا، معاف کرنا، دعا مانگنا یہ رائٹ ہے، آپ نہیں کر رہے، آج جان بوجھ کے بولے پر نہیں، میں کہتا تُو کہڑے ایک چٹو، ہاں یہ وہ لوگ ہیں، پتا ہے صاحب، چلے بھائی محاورہ کہتے ہیں، سنتے ہوئے کی کتاب جگہ دیا، جاگنے کی کتاب ان کی کتاب، آپ کو سمجھائیں تو کچھ ان والوں کو بندہ سمجھائے تو یہ سزا ڈبل پائیں گے، جو کرسی پر بیٹھے ہوئے یہ پیچھے والے بیٹھے ان کی سزا ڈبل ہے، یاد رکھیے۔ میں اقوام میں ریل میں دو بندے سفر کر رہے تھے، ایک عام بندہ تھا، دوسرا ریلوے کا ملازم تھا، تو دونوں بندے بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہے تھے۔ تیسری آگے ٹکٹ والا کہتا ہے ہاں جی ٹکٹ نکال دیں، کہتا ہے وہ جی میں جلدی سے آ گیا، مجھے نہیں معلوم ہوا، اچھا جرمانہ 1000 روپے، اور جی ہاں بھائی رفیق کوئی تو ساڑھا اپنا ملازم لے ہوئے والا ٹکٹ کتے، وہ پہلی آئی ملازم ہے تو دے ساڑھے ٹکٹ، لیکن جرمانہ 2000، چل پتہ کیوں جرمانہ 2000 سے ہوا، اس کو سنیو جرمانہ 2000 ہوا ہے، اب وہ تو کی ہے، یہ ریلوے کا کیا ہے، اس کو پتا تھا کہ نہیں سارے قانون کا، تو بھائی یہ سب کو پتا ہے قانون کا کہ نہیں پتا، آپ کو شاید کبھی کبھی پتا ہو، تھوڑا پتا ہو، لیکن یہ جو بیٹھے چیئر پر جو پیچھے بیٹھے ان کو سارے قانون پتا ہے، اور جب یہ جان بوجھ کے گناہ کریں گے، بے باکی کے گناہ ہے، سزا بھگتیں گے، بغام میں اب دیکھو اپنے ہی سنو، اور پیسہ اپنے ہی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، اور نے موسیٰ نہیں چھڑیا، آدم نہیں چھڑیا، اور نے داؤد نہیں چھڑیا، اور نے سلیمان نہیں چھڑیا، اور نے شمشون نہیں چھڑیا، آپ مجھے کھانا دے دو، گناہ میں کمپرومائز نہیں کیا، خدا دا اے دیکھ لو میری گالا چھو، قاضی صاحب کمپرومائز کر دیں گے، ایڈر صاحب کمپرومائز کر دیں گے، پر آپ کا خدا کمپرومائز نہیں کرتا گناہ کے ساتھ، لکھ لیں اپنے دلوں پر بات،
क्या लिखा है? फिर सुनिए, अगर हम जानबूझकर, क्या लिखा है? अपनी बाइबलों पर गौर करें, ये मैसेज खुदा ने मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। ये मैसेज मैं आपको नहीं सुना रहा, ये मैं खुद को भी सुना रहा। अगर हम जानबूझकर, क्या लिखा है? आगे पढ़ो, भी लिखा है। तो गुनाहों की बात ना पढ़ो, तो गुनाहों की जी कोई और कुर्बानी नहीं है। ज़हन साफ कर लो, अपने ज़हन साफ क्लियर कर लो, और यीशु तो है, पर्दा तो है, लहू कहता है, अगर तुमने जानबूझ के गुनाह किया तो तुम्हारे गुनाहों की कोई और कुर्बानी नहीं है। और ये आदत है, हाँ साहब जैकेट कितने की है? 3000 की। 500 लोगे, चलो 2000 दो, नहीं चल 700 ले रहे, चलो दो। खुदा से क्या डीलिंग करेंगे? खुदा से क्या डीलिंग हो गया? खुदा चल छाड़ देगा। अच्छा 10 खुदा की इच्छा हो गए, अगर गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी, आगे सुनो बाइबल की। हाँ, अदालत का एक खौफनाक इंतजार और गजबनाक आतिश बाकी है। गलत कुर्बानी नहीं है तुम्हारी, तुमने जानबूझ के गुनाह किया, प्लान बना के गुनाह किया, तुमने अपनी मर्जी से गुनाह किया, खुद अपनी मर्जी पूरी की, अब तुम्हारी माफी नहीं है। वेट करो, किदा ठीक है अदालत। वो कैसे करेगा कि मुझे नहीं पता, उसको पता करेगा। आदमी करे करता है, तुझे कहने कोई नहीं होता, कोई नहीं हो, इतने दिन हो गए, इतने महीने, कोई नहीं। वेट कर, क्या लिखा है? वर्ष पढ़े। हाँ, अदालत का एक हौलनाक इंतजार लिखा है। ये क्या आपको बताऊंगा, सजा थी कहां कहां आती है आपके इस गुनाह की सजा। हाँ, खौफनाक इंतजार क्या है? क्या लिखा है? बाकी है। ऐसा बंदा पता क्या करता है? इब्रानियों 6 बाब खोलिए, इब्रानियों 6 बाब 3 आयत से पढ़िए, क्या लिखा है जी। और खुदा चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो, जिन लोगों के दिल एक बार क्या होते हैं, आप ऐसे कितनों के रोशन है सारे उधर से है क्या? वो नाली थले पर गया है, कितनों के दिल रोशन है आप बताइए। कई से नाम चुका गए, कितनों दिल रोशन है पूरा छुओ, कितने रोशन को उठाए और दूसरे का कितने रोशन नहीं दिल हुए वो उठाए। क्यों क्या आज तक करके इकराम आपके सीनों पर जाके चढ़ सही बजट है, थोड़े आप सामने बजट है, उन्हीं बजट है। जिनके दिल एक बार रोशन हो गए, आगे और वो आसमानी बख्शिश का मजा चाच भरसा बाटे बड़ी है तो इसलिए ओ मेरे अपनों के मेरे लोन करने करोगे, मैं कर जाओगे, हफ्ते बड़ा ही मजा आया है, ठीक है। और आसमानी बख्शिश का मजा आगे, और वो कुछ में शरीक हो गए। मैं सुबह तक बोल रहे हैं रब्बा का जीना ला दीना ला बाबा दीना, क्या बात आगे बढ़ो। और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों खुदा के उम्दा से उम्दा कलाम को सुना है, अच्छे से अच्छे गहरे मुकाश में सुने हैं। आसमान क्या किया है और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके। अगर वो बर्दाश्त हो जाए
میں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے۔ میرا بندہ توبہ کر کے گمراہ ہو جائے، نافرمان ہو جائے، بگڑ جائے، اس کا نیا بننا مشکل، ناممکن ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیات ذلیل کرتے۔ پھر کئی دھوکے دے انہوں، پھر تماچے مارتے ہو، تھپڑ مارے، تھوکے۔ آپ اس وقت رومی تھے، یہودی تھے، آج آپ دوبارہ گناہ کر کے دوبارہ بدی میں جا کے کلام لکھا ہے جیسے کتا اپنی کیہ کو اور نہلائی ہوئی سور میں دوبارہ دل دل میں جاتی ہے، ویسا وہ ایماندار بلیور ہے۔ سو داؤد نے کیا دعا کی ہے؟ خدا مجھے میرے بے باقی گناہ سے کیا کر، یہ وہ گناہ جو آپ ذمہ داری سے کرتے ہو، پورے چاہ نہ کرتے، پورے ذمہ داری نہ۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے ذمہ ہے، پتہ ہے رشوت لینا کیا ہے؟ کیا ہے رشوت لینا؟ کیا ہے گناہ میں؟ کہ نہیں؟ دودھ میں پانی ملانا، ہاں جی، لیکن پوری ذمہ داری سے ملاتے ہیں، اور پاکستان میں 2 نمبر کام بھی 1 نمبر ہوتا ہے۔ ایماندار لوگ بھی کاموں میں چیٹنگ کرتے ہیں، پیسے لے کے کسی اور کام کے کرتے کچھ اور ہے۔ واہ واہ، صدقے کا ہمارے اندر کھو لیتے۔ اور میں تو کئی بار یہ کہہ رہا ہوں، اس غربت پر نہیں، آپ کے معاشرے میں آپ کا کریکٹر بتائے گا آپ کیسے ہو۔ کیا بے باکی گناہ کر جان بوجھ کے کر رہے ہو؟ پلان بنا کے کر رہے ہو؟ منصوبے بنا کے کر رہے ہو؟ مرضی سے کر رہے ہو؟ ہمیں پتہ ہے کام میں خود کرنا جرم ہے، کرتے ہیں کہ نہیں؟ میں بڑا جملہ کہتے ہیں پیسہ کی کریے پھر بچے بھی تھے پالنے میں کہ نہیں؟ میں تو حیران جملہ کی تو ہاتھ سے کرے ہیں، بچے آپ پالتے ہو؟ بتائیے گا دسو کون پال؟ بچے دیتا کون ہے؟ ہم باتوں کو یہ سمجھتے ہیں میں بچے پال رہا ہوں، میں چڑھ چاہوں کہ میں کام کروں، بھائی کریں، خدا آپ کو اور برکت دے، خدا آپ کے کام میں اور برکت ڈالے، لیکن جان بوجھ کے گناہ کر رہے ہو، عدالت آئے گی، سزا ملے گی، آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جان بوجھ کے چرچ کو مس کرتے ہو، آپ کو سزا ملے گی، آپ کو اس کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ میری بائبل نے کہا ہے، ارے آپ نہیں دے رہے۔ اور آپ یہ کہتے ہیں آگے سے پیسہ میں رات کو لیٹ آیا تھا، مہمان آ گئے تھے، لائٹ چلی گئی تھی، موٹر میں پانی نہیں تھا، اوکے مہمان آ گئے تھے، میری بستی میں درد تھا، تھوڑے آپ آئے نا ہمارے پاس آرڈنس ہوئے، مطلب کہتے کہ امیر کو آ گئے، میں کہہ رہا ہائے میں دن مر گیا، جان بوجھ کے حاضر میں مجھے لوگ کہتے ہیں پیسہ میرے منڈے نے دعا کرو کام نہیں کر رہا، میں کہ حاضر میں مان دے تے کہ ہم پاپا ہی کام کیتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے پاسے لائے کرتے وہ اپنے ذہنوں کو کھولیے، کب عقل کے نہ ہونے میں ہم لوگ سارے کماں جس سیانے ہو یا کماں کی بات لینے والا ہمیں تو بھی ہوتا ہے۔ میں کئی دفعہ چرچ میں نام کرتا ہوں یہ ہوگا بعد میں نہیں، ہمیں تو نہیں پتا، تو میں نے حساب لگایا جو چرچ میں بیٹھا تھا وہ چرچ میں نہیں، میں نے کئی دفعہ اعلان کیا چرچ میں کوئی نہ کوئی اعلان کیا، بعد میں لوگ پوچھتے بھائی صاحب آپ نے کب کہا، میں نے کہا چرچ آئے تھے، جی میں چرچ میں آیا تھا، اعلان سنا تھا، تو نہیں میں پھر نہیں غور کیا، غور نہیں کیتا، غور تو کیتا سے لیکن جان کی نہیں تو غور کیتا۔ سب بے باکی کے گناہ
ان سے بچیے، نکل آئیے باہر۔ اگر آپ نے یہ گناہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو حوالہ پڑھی لوکا کی انجیل میں سے تاکہ اس حوالے کو پڑھ رہا اے یسوع نے الفاظ سے منہ دے اور یہ کی کیا ہے لوکا 12 باب اس کی 48ویں آیت پڑھے گا لکھا ہے مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام 48ویں آیت بلکہ اوپر سے پڑھے 47 جس حوالے سے پڑھے اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی، سنیں وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی کیا کی ہے جان لی، سارے بولے کیا لکھا ہے اور تیاری نہ کی اور نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا، یہ کیا ہے بہت مار کھائے گا۔ بشا صاحب یہ ہے نہیں مار ہی ہے بہت مار کھائے گا یسوع نے کہا مار پانی کے کہنے بوے کی میں تو روپے میں نہیں پاتا لمحہ پا کے کرے بیمار کر کے کرے ہڈی پسلی توڑ کے کرے لمحہ پا کے کرے تو مالی طور سے تنگ کر کے کرے ذلیل کر کے کرے مار پڑے گی تو مالک کی مرضی جان لی پتا تھا یہ غلط ہے یہ لکھا ہے ہمیں معلوم ہوا بتایا گیا آپ پھر بھی جان بوجھ کے کرتے کہ بہت مار کھائے گا آگے مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کیے وہ تھوڑی مار کھائے گا۔ ٹھیک ہے مار دھوان پہنی لیکن جو انجانا اس کو مار نہیں پڑے گی پہنی انہوں بھی تھے لیکن جس نے جان بوجھ کے کام کیا ان کی پہے گی۔ اور کئی لوگ تو اتنے ٹھیک ہے مار کھائی جان گے کھائی جان گے کھائی جان گے کیا کیا مار ڈالا نہیں ہونا پھر وہ آپ کو لڑاتا ہے گھٹنوں پر رہتا ہے تیرے سنا کا تھلے گھٹنے پر رہے نہیں آیا بات آپ کی لکیریں بھی نہیں لوائے گا لکھے بائبل پڑھے والے لیکن میں کو کرتا ہے پڑھیو اخبار کی کتاب سے نہیں بات ہے 7 گنا سزا اور بڑھا دوں گا نہیں بات ہے 7 گنا اور بڑھاؤں گا نہیں بات ہے 7 گنا کیا کروں گا کئی مار کھائی جاندے تجیب ہو جاتے پھر آپ کا اینڈ موت میری کے بیسٹر کتاب ملے پڑھئے گا جہنم کا الہی مکاشفہ کبھی کسی بک اسٹال سے کتاب ملے پڑھئے گا اس عورت کو خدا نے جہنم کی سیر کروائی میری کے بیکسٹر اس کا نام تھا کہتی ہے مجھے خدا نے جہنم کی سیر کروائی اور جہنم میں ایک بڑھیا چیخیں مارتی ہے مجھے بچاؤ کہتی سامنے یسوع سیکھا اور مجھے یسوع جہنم کا وزٹ کروانا تھا ایک عورت آگ میں تڑپتی ہے چیخ رہی تھی چلا رہی تھی یسوع مجھے بچا یسوع مجھے بچا دے مجھے ساتھ سے نکال دے میری کہتی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے خدا اس خاتون کو نکال لے یہاں سے مجھے بڑا ترس آ رہا ہے یسوع سے نکالے میں نہیں سو نکال سکتا میرا کلام ادھر ہے میرے فیصلے ادھر ہے کہتی یسوع مسیح یہ یہاں پر کیسے آئی کہتے ہیں خدا نے مجھے کہا کہتے ہیں خدا نے کہا بیٹی یہ خاتون کینسر کی مریض تھی اور میں نے اس کے پاس اپنے کچھ خادم بھیجے کہ توبہ کر دو اس نے ہر بار کہا مجھے آپ کے کلام سے کوئی سروکار نہیں میں توبہ یافتہ ہوں میں نے توبہ کی ہوئی ہے میرے پر کوئی گناہ کا بوجھ نہیں ہے یہ بیماری ہے کہتا ہے میں نے یہ خادم بھیجا دوسرا بھیجا تیسرا بھیجا چوتھا بھیجا اس نے ہر بار میرے خادموں کی بات رد کر دی آج یہاں چل رہی ہے کئی دفعہ کے چلنے کا سبب پتہ کیا ہوگا آپ جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں آپ اس میں سے نکلنا نہیں چاہ رہے اور میرے عزیز میرے پیارے بھائیوں بہنوں خدا کو بے باقی کے گناہوں سے کیا ہے نفرت ہے امثال کی کتاب نکالے 6 باب نکالیے گا اور پڑھیے یہاں پر کیا لکھا ہے پڑھیے گا کیا لکھا ہے امثال 6 باب 16ویں آیت
صرف پڑھیے گا کیا لکھا ہے. 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت. 6 چیزیں ہیں. بولیے 6 چیزیں. پھر بولیے. 6 چیزیں. پھر بولیے. 6 چیزیں. جی پڑھیے. جن سے خداوند کو نفرت. جن سے خداوند کو کیا ہے جی؟ نفرت. 6 چیزیں ہیں جن سے خدا کو کیا ہے؟ آگے. بلکہ 7 ہیں. بلکہ 7 ہے. جی. جن سے اسے کراہیت ہے. جی. اونچی آنکھیں. جی. جھوٹی زبان. جی. بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ. جی. برے منصوبے باندھنے والا دل. برے منصوبے باندھنے والا کیا ہے؟ دل. اور منصوبے باندھ رہے ہیں. ان چرچوں میں ٹکٹ بجانے ہیں. اس بندے کو میں نے کیسے ڈیگریڈ کرنا ہے، اس کی کرسی کو میں نے کیسے لینا ہے، اس کو دھکا کیسے مارنا ہے، اس بندے کو بدنام کیسے کرنا ہے، اس بندے کی ٹانگ کیسے کھینچنی ہے. یہ والا جہاں پر آپ نوکری کرتے ہیں وہاں پر کہہ رہے ہیں اس بندے کی ریپو خراب کرنی ہے مالک کے جا کے اوے سر جی. اور پتہ نہیں سر جی کی بڑی مان ہے اور پلان بنا لیا کہ میں اینو گندا کے دے کرنا ہے. کئی لوگ کسی کو گندا کرتے ہیں پورا پلان بنا کے. آپ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے بڑے خوشحالی پورا پلان بنا کے برے منصوبے باندھنے والا ان نوکریوں میں کنچ کٹوانا ہے. بھی منصوبہ برا ہے بات ہے. میاں بیوی پیار بڑا ہے. اچھا انہیں دراڑ کی رکھوانی میں آتا ہے منصوبے میں. تو بھائی منصوبے باندھنے والے دل سے خدا کو کیا ہے؟ نفرت ہے. بلکہ کیا لکھا ہے؟ کراہیت. الٹیاں الٹیاں نے کیا ہوتی ہے ایسے لوگوں سے جن کی نیتیں خراب ہیں، دل خراب ہے، ہر بار برا سوچے گا، برا کرنے کا پلان ہے. ایجل صاحب کے خلاف، مبشر کے خلاف، ڈیکن کے خلاف، بھائی صاحب کے خلاف، کلیشے کے خلاف. آپ کو اس کی سزا بھگتنی ہے. اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایماندار ٹھوکر کھا گیا آپ کو سزا بھگتنی ہے. داؤد نبی نے جان بوجھ کے گناہ کیا تھا. آپ کو پتہ ہے کیسے؟ فوج کو بھیج دیا لڑنے کے لیے. جاؤ میں جا کے لڑ جا کے کیا آپ ہی کا لڑیا سی اینی چھت پر کیا کر رہا تھا؟ جا کے مارا جائے. جنگ چھڑی ہوئی ہے اور جنگ پر آپ کا ہے. آپ کہاں پر ہے؟ چھت کے بدل جاتی پہلے نہ آنے کی بیٹی. کئی لوگ چھتوں پر چڑھتے اسی لیے ایوی کرو اور بچہ کی مارو کاٹے کے مارو کوٹھے کے مارو. کئی موبائل کو موبائل آ کے زوم کریں گے وہ میرے کے وہ ہوتا نہیں ہوتے. یہ بھی چھت پر چڑھا ہوا تھا. ٹیلنٹ ہے خاتون نہا رہی تھی. اس کے اندر بدی کا منصوبہ ہے. کہتا ہے اور پری پلان ہے. اچانک ہو گیا تھا بتائیے. پلان تھا نوکر کو بھیجا بلا کے لاؤ اور لیڈرز کے ساتھ بدی کی. چلے یہاں تک نہیں ہو رہا. اب معلوم ہوا کہ وہ خاتون پریگننٹ ہو گئی ہے. انہیں کیوں ہو ادھر بھرے جانا تھا. اپنا سکتے ساتھ بڑھایا یوآب کو. اس کے شوہر نام تھا ہندی اوریا. کہتا ہے گھر سن ادھر شوہر بلایا کہتا ہے تو جاگے چھاڑے تو بیوی کے ساتھ آج نائٹ گزار کہ نام میرا نہ لگے کہ تیرا ہی ہے. سمجھیے بات. اسے کہتا ہے آجا اور نائٹ سٹے کر. وہ کہتا ہے وہ گیا ہی. کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ دشمنوں سے جنگ ہے اور میں بیوی کے ساتھ جا کے سوؤں. نہیں سنا. دوبارہ پھر کہتا جا پھر نہیں. اگر اچھا کہتا ہے جا چل دے. سپے سلار ہو گیا. لگا گل سن اے بندہ مروانا ہے جنگ دے وچ.
کون پلان کر رہے ہیں؟ بولو نا کیا بات ہے داؤد تیری صحیح سیانا نے گھوشنا کرنا ہے. یوآب بولے اسے وہاں کھڑا کرنا جہاں دشمن کے بڑے بڑے سپہ سالار ہو. اے مر جائے تاکہ مر جائے گا پھر میں نے بھائی بڑی سے پلان کیسے کیا اس نے؟ یہ ہے بے باک. اور پتا سی پتہ یہ کہہ دیا سی خداوند مجھے بے باقی گناہ سے کیا رکھے. اور پتا سی میں پلانر سا گناہ کر رہے چھو. ہوا کیا؟ ایسے ہی ہوا. پیٹی ہوئی ہے پرواہ کیا گیا. اپنے محمد سارے کھڑے ایک دعا کرے خداوند مجھے معاف کر اگر میں نے پلان بنا کے گناہ کیے ہیں جان بوجھ کے کیے مجھے آج معاف کر. میرے بے باقی گناہ مجھے معاف کر. دعا کرے ہم سب دعا کریں. خداوند تیرے مذبح پر کھڑے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں. ہم نے بہت دفعہ پلان بنا کے گناہ کیے ہیں. ہم نے منصوبہ بندی سے گناہ کیے ہیں. ہم نے جان بوجھ کے گناہ کیے. اپنی مرضی سے گناہ کیے ہیں. ہمیں معاف کر. خداوند اپنا آسمان کھول ہمیں معاف کر. ہماری بدیاں ہماری خطائیں ہمیں معاف فرما. اے خداوند رحم کر اور ہمیں معاف فرما. یسوع مسیح کے نام میں تشریف رکھیے گا. آپ کو تھوڑا سا میں نے ریلیکس کیا. بولیے ہاللیلویا. بولو ہاللیلویا. ہاللیلویا. دوسرا سیموئیل نکالیے. کیا ہوا؟ یہ داؤد کا پلان دیکھیے. بندہ میں تو پھر صاحب میں کوئی نبی بھی بندے کو ان نے کی سفاری ہوتا اوپر والے نواز ایسی ہو جائے. دوسرا سیموئیل 11واں باب کیا لکھا ہے پڑھیے گا. 14ویں آیت سے کیا لکھا ہے؟ ہاں جی. صبح کو داؤد نے یوآب کے لیے ایک خط لکھا اور اسے اوریا کے ہاتھ بھیجا اور اس نے خط میں یہ لکھا کہ اوریا گمسان میں سب سے آگے رکھنا اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا. کیا لگا بھائی یوآب اس کو سب سے کہاں رکھنا اور جب آگے رکھو گے پھر کیا کرنا؟ سارے ایلو کلیاں چھٹائیوں تاکہ مر جائے تاکہ میرا گناہ چھپ جائے. آگے کیا لکھا ہے؟ تاکہ وہ مارا جائے اور جاں بحق ہو. اور یوں ہوا کہ جب یوآب نے اس شہر کا ملاحظہ کر لیا. اب سنیے گا اس کی بے باقی کا گناہ ججمنٹ کہاں پر آئی ہے. دوسرا سیموئیل 12واں باب نکال دیجیے گا. سنیے کیا لکھا ہے. لکھا ہے سنیے 11ویں آیت سے پڑھی. کیا لکھا ہے 11ویں آیت سے؟ جی. سو خداوند یوں فرماتا ہے خدا نے ناتن نبی کو بھیجا. جا ناتن اسے جا کے پیغام دے. بلکہ اوپر سے پڑھتے 9ویں آیت سے پڑھی. کیا لکھا ہے؟ سو تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیق کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے ہتی اوریا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے. اور خدا نے کہا ناتن کی معرفت تو نے خداوند کی بات کی تحقیر کیوں کی؟ اس کے شوہر کو تلوار سے کیوں مروایا؟ اس کی بیوی کو کیوں لے لیا؟ آگے. اور اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروا دی. سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہو. سنیے بے باقی کے گناہ کا پہلا رزلٹ آپ کے گھر سے بھگت رہے ہیں. آپ کو آپ کا بے باقی کا جان بوجھ کے کیے گناہ کی سزا آپ کی بیوی، آپ کا باپ، آپ کی ماں، آپ کی بہنیں، آپ کے بچے انہیں بھگتنا ہے. بھگتتے چلو. غلطی دوسری کرتے تو کیا کہا خدا نے؟ سنیے. سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا. تو نے میری باتوں کو پیٹ پیچھے پھینکا، رد کیا. ہلکی باتوں کو، میری باتوں کو ہلکا سا لیا. آگے. اور ہتی اوریا کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی ہو. سو خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا. دیکھیں کیا لکھا ہے. داؤد میں تیرے گھر میں سے ہی
آپ کی بیوی، آپ کے بچے، تو بھائی چیک یور ہاؤس اینڈ چیک یور لائف۔ میں شارگول تیرے ہی گھر سے کیا کروں گا؟ تیرے خلاف کیا کروں گا؟ آگے، اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسایہ کو دوں گا۔ کرو کرو، یہ عادت ہے۔ آگے، اور وہ دن دہاڑے تیری بیویوں سے صحبت کرے گا، کیونکہ تو نے تو چھپ کر یہ کیا، پر میں سارے اسرائیل کے روبرو دن دہاڑے یہ کروں گا۔ یہ میسج ہم سب کے لیے، تو نے چھپ کے کیا، میں دن دہاڑے ایسا کراؤں گا، بدنام کروں گا تجھے پورے ملک میں، تیرے گھر کے لوگوں کے جھنڈے لگیں گے، تیری بیوی بچوں بیٹیوں کے جھنڈے کھڑے کر دوں گا، ان کے بدنامی کھڑی کر دوں گا، کیونکہ خدا ججمنٹ کر رہا ہے۔ آگے، تب داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی میرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں، تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا سنیے اس ورس پر غور کریں، سارے ورس پہ غور کرو یہ ہے، چونکہ تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا ہے۔ تیرے گناہ سے خدا کے دشمنوں نے خدا کی انسلٹ کی ہے، خدا کو برا کہا ہے، خدا کی توہین کی ہے، ذمہ دار تو ہے۔ تیری وجہ سے لوگوں نے کہا ان پینٹیکاسٹوں کا خدا جھوٹا ہے، ان کی گیسپاں میں جھوٹی ہے، یہ جھوٹے ڈنڈے بجاتے ہیں، ان میں فراڈ ہے، دھوکہ ہے، گناہ ہے، عیب ہے۔ ان تیری وجہ سے دوسرے ہمیں باتیں کرتے ہیں، مجھے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کا گناہ دوسروں کو موقع ایپ تو ہٹائیے، ہاں جی میرے لیے، اور جنہوں بیٹھیے اللہ تعالیٰ نے بھول دیں۔ کیا گواہی دی آپ نے؟ آپ کی وجہ سے کسی کو ہین ہو گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب آپ برا کام کرتے تو لوگ پہلے پتہ کیا، لوگ ہی پہلے کنوں کو دینے والا آپ بڑا اینڈر ویک رہا بڑا ڈیٹر بڑا بشر، آپ کے عہدے بھولتے ہیں لوگ پہلے۔ انسان کس کی ہوئی ہے؟ تو ہٹے گی اور نہیں، آپ کو پروائڈ نہیں، اکادہ لے کر رکھے، اکادہ مشکارہ نہیں کرتے بھائی، ایک دو بڑھا گیا ہے، ایک دیا کرنے، آپ کے گناہ کی وجہ سے آپ کے خدا کی لوگ توہین کرتے ہیں۔ کیا لکھے؟ تو نے اس کام سے خداوند کے سارے بڑوں کی لکھے دشمنوں کو چاہیں گے ایسا ہو، چاہیں گے ایسا ہو، چاہیں گے چاہیں گے ایسا ہو، معافی مانگیں گے اس سے، قانون میری وجہ سے آپ کی سرگرہ، تم دنیا کا نور ہو، جو پہاڑ شہر پر بسا ہے چھپ نہیں سکتا۔ نکالے میرے ساتھ متی کے انجیل میں سے 5واں باب، نکالے گا یسوع نے کیا کہا مبارکبادیوں میں 15ویں آیت سے پڑھیے کیا لکھا ہے۔ تم دنیا کے نور ہو، جی۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، جی۔ اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، جی۔ تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ جی۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے کیا لکھا ہے؟ چمکے، پرپٹ پر چمکے، ادھر چمکے، جی آگے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تم
जीत करें। तुम्हारी वर्शिप को देखकर नहीं, तुम्हारी लीडिंग को देखकर, तुम्हारी प्रीचिंग को देखकर नहीं, तुम्हारे कामों को देखकर। तो काम कम होते हैं बड़ा, बताइए काम कम होते हैं। दरख्त अपने फलों से पहचाना, क्या क्या खूब है जब लोग हमारे कामों को देख करके वाह एडर बशीर साहब क्या जमैन हुसैन अपना एडर, क्या बात है, क्या बात है, कैसा एडर नोबल है वाजिब, क्या बात है, आजिज बंदा, क्या बात है। तारीफ हो आपके एडरों को देखकर लोग किसकी तारीफ करें? एक कहना क्या जमैन बचत हुआ ऐ जमैन हुसैन एडर, ऐ जमैन हुसैन एडर। ये है आपके चर्च का मेंबर। मैंने कई दफा कोशिश की है कि बाहर कोई भी काम हो ना, मेरा लामा, अच्छा आपको पता है जब पादरी को गलत काम करता है लामा क्यों मिलता है? क्यों मिलता है? कलीसियानो अतवारा पादरी, तो जब कलीसिया को बुरा काम करेगी फिर किया अपना लामा तुम्हारी कलीसिया का बंदा उन्हें मारिया नहीं। तुम्हारे नेक कामों को देखकर क्या लिखा है? तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है क्या हो? मेरी दुआ है कलीसिया की हर बेटी, हर भाई, हर एल्डर, हर मुबश्शिर, हर डीकन के कामों को देखकर आज के बाद दुश्मन यीशु मसीह की तारीफ करे। हालेलुया, हालेलुया। नहीं भाई, बंदा खरा है, बंदा सच्चा है, बंदा सही है। ऐ खुदा मुझे बेबाकी गुनाह से क्या कर। आखिरी बात सुनिएगा, पता हननिया सफीरा क्यों मार गए थे? आप पढ़ो वाला अमाल की किताब दूसरा बाब, सॉरी पंजवा बाब, रसूलों के आखिरी वाला पढ़ेंगे, उसके बाद दुआ करेंगे। अमाल की किताब 5वां बाब पहली आयत से पढ़ी क्या लिखा है? और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची। सुनो, एक कौन है शख्स, क्या नाम है? हननिया, उसकी बीवी सफीरा, क्या किया? जायदाद बेची। आगे, और उसने अपनी बीवी के जानते हुए, शुक्रिया, क्या लिखा है? बीवी के जानते हुए, बीवी पे खबर नहीं सकते, बीवी नाल रही है पूछे कमा से। तो भाई हननिया जो ईमानदार था, बपतिस्मा याफ्ता था, कलीसिया का मेंबर था, बीवी ईमानदार थी, लेकिन तुम्हारे प्लान बनाया। सुनिए अभी अगर रखो हम की उड़ा की भर पाए ना चला देर का रखा सेव जो अब अधे रहते हैं। दोनों ने प्री प्लान गुनाह किया है। क्या लिखा है? अपनी बीवी के जानते हुए, बीवी के कईयां बीवियां शोहर ने गलत कमा से नारा दे दे तो कहने की करिए हमारी साथ से कह चुकी है, दुख में सुख में क्या रहेगी, मर जाओ, अंजाम को पढ़ रही है। दुख सुख में साथ रहने का क्या किया है? बंदा शराब बनाता है, इवन करता है तो बड़े थले तो फलाने काट देगा और बीवी का छुपानियां कर वो गांधी भाई ले लो पैर गांधी लगेगा तो आप बीवी है जो टीचर से प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। इस्लाम का हिस्सा उन्हें पता है पैसा उनका नहीं पता, जितना पता पैसा नहीं सब तो बुरा पता ही पैसा होता है। फिर से आगे करेंगे हालेलुया। फिर काटो नहीं बोलेगा अच्छा बाइबल गुड बाइबल मिठू की पापा क्यों बुला के दे जाने हालेलुया।
اوتھے دے اوتھے دے اوتھے دے اوتھے دے ایڈی بڑی ہے 1600 والی ایڈی بڑے بمے سے بچا رہی ہے. اوکے کیا بات ہے کبھی پہن کے دے دیں السلام علیکم جمعہ آ گیا پھر آگے پہن لیں پریز دی لارڈ ہاللویا. کونی نہیں تیار ہے ہوں کیوں کونی کہتے ہیں چھاپا پہننا ہے بندہ ستار جیلے تر صحیح کر میں آپ آگے کر کے روئے پھر میری کہتی ہے 5 سال میرا بندہ بچاؤ تھانے فون کروا دو میرا بندہ چھڑوا دو. بھائی صاحب جانتے نہیں اب وہ بول رہا ہے یہ صحیح بھائی صاحب کدھر نظر آؤں رہے ہو شرابی نہ نظر آؤں رہے ہو میں پستو ہو کے آئی ہوں. شرم ہمیں نہیں آتی اور ہم اپنے بےعزتی ہم اپنے خاتموں کی کرواتے ہیں. غلط کام ہم کریں اور پیچھے کون کھڑے رہے کیوں آئے کیوں آئے آپ کے غلط کاموں کی پیچھے آپ کا خدا آئے گا خدا بھی چھڑ چھڑ دے پڑے گا. غور کریں آپ کیا کر رہے ہیں رشوت ناجائز کام غلط کام. آئیے خداوند سے دعا کریں. پتہ کیا ہوا حنانیہ سفیرہ دونوں میاں بیوی کدھر گئے اے انسان تو کہا گئے ارکان میں آپ دعا کریں سارے. پہلی خداوند جتنے گناہ میں نے جان بوجھ سے کیے ہیں مجھے معاف کر. جتنے گناہ میں نے اپنی مرضی سے کیے ہیں مجھے کیا کر. جتنے گناہ میں نے پلان بنا کے کیے ہیں مجھے کیا کر. خداوند یہ سب معاف کر دے. ہاللویا ہاللویا. اگر اس کلام کو سننے کے بعد بھی آپ نے ایسا کیا تو دیکھیں بہت مار کھائے. میں کلام سنایا ہے اس کے بعد بھی ہوا تو اس کلام کو سننے کے بعد آپ 2 کام کریں گے. یہ 2 کام کروں گا اور انہیں پتہ ہے تو اسے تھاک بڑھ گئے کوئی آنکھ بھی بڑھ گئے اندرونی تاپ بھی بڑھ گئے ہم سارا پتہ ہے صحیح نہیں تو تپے ہو. تو میرا کام ہی ہے کہ آپ کو دباؤں تاکہ آپ کو نور کی مانند پانے کے باہر آئے. میں جانتا ہوں کہ اس شہر میں کوئی نہیں جو سچائی ہے سچائی پہ کھڑے. آج یہ کلام میرے لیے بھی ہے یہ کلام آپ کے لیے بھی ہے یہ کلام خدا کی خادمہ کے لیے بھی ہے. اگر مشیر صاحب یہ کلام آپ کے لیے ہے بابا صاحب آپ کے لیے ہے شہزاد صاحب آپ کے لیے ہے نکل صاحب آپ کے لیے ہے عارف صاحب اسمیان صاحب آپ کے لیے عثمان بھائی اگر تھوڑے سے تھوڑے بس دنیا میں کیا کرے اے شاکر اور یہ کلام میرے لیے ہے. آج کے بعد ہم جان بوجھ کے گناہ نہیں کریں. بولیے آج کے بعد ہم جان بوجھ کر گناہ نہیں کریں گے. ہم مرضی سے گناہ نہیں کریں گے. ہم منصوبہ بنا کے گناہ نہیں کریں گے. ہم دانستہ گناہ نہیں کریں گے. ہم اپنے آپ کو تسلی دے کے گناہ نہیں کریں گے. اے خداوند مجھے بے باکی کے گناہ سے باز رکھ. یہ دعا ہے سارے دعا کریں اس دعا. آئیے دعا کریں چیک کریں اپنے آپ کو. اگر ایسا کرتے رہے تو معافی مانگے. ہم سارے خدا سے معافی مانگیں گے. ہو سکے گھٹنوں کے بل ہو کے معافی مانگیں. یہ گناہ ہم کرتے رہے کوئی بندہ بھی نہیں کہے گا میں ایسا کرتا پا